बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आयशा है और मेरा तल्लक लाहौर के एक मतवस घराने से है। मेरे अब्बा एक सरकारी दफ्तर में अफसर थे, लेकिन सरकारी नौकरी होने के बावजूद भी हमारे हालात में कोई तब्दीली नहीं आई थी, क्योंकि मेरे अब्बा इसके हलाल पे यकीन रखते थे और आए रोज़ इसी वजह से हमारे घर में अम्मा और अब्बा के दरमियान झगड़े होते रहते। अम्मा को अब्बा से यही शिकवा था कि सालों गुजर जाने के बावजूद भी अब्बा ने इन्हें कोई खुशी ना दी थी। मैं स्कूल से कॉलेज में पहुंच गई, लेकिन इन झगड़ों में कोई फ़र्क ना आया। और पिछले कुछ दिनों से जब मेरे रिश्तों का सिलसिला चल निकला, तब से ये झगड़ा मज़ीद बढ़ गया था। मेरी माँ मेरे लिए अमीर घराने का रिश्ता देख रही थी और अब्बा मेरी शादी अपनी बहन के बेटे से करवाना चाहते थे, और एक मैं थी जो शादी करना ही नहीं चाहती थी। लेकिन इन दोनों ने मुझसे पूछने की ज़रूरत महसूस ना की थी। एक दिन अम्मा की एक सहेली के तवस्सुत से मेरे लिए एक बहुत बड़े घराने से रिश्ता आया। लड़का दुबई में नौकरी करता था और इसका अपना घर भी था। ये सुनकर माँ बहुत खुश हुई। अब्बा से कहने लगी कि अपनी आयशा का रिश्ता वहाँ करूँगी। हमेशा की तरह अब्बा का वही जवाब था कि गैरों में बेटी ब्याहने की क्या ज़रूरत है। जब मेरी बहन का बेटा मौजूद है तो फिर मैं क्यों किसी बाहर वाले पे भरोसा करके अपने जिगर का टुकड़ा इनके हवाले कर दूँ। अब्बा हम बेटियों से बेहद मोहब्बत करते थे। अब्बा की बात सुनते ही अम्मा तप गई और वो गुस्से में कहने लगी, ये सिर्फ आपकी बेटी है नहीं, मैं भी इनकी माँ हूँ। आपने सारी ज़िंदगी मुझे छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसाया है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटियों का भी यही हाल हो। लड़का दुबई में है, वहाँ इसकी अच्छी नौकरी है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। लेकिन अब्बा की एक ही बात थी, ना हम लड़के को जानते हैं और ना ही हमें मालूम है कि दुबई में वो करता क्या है, तो किस बिना पर हम अपनी बेटी को इसके साथ रुखसत कर दें। यूँ तो मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन दुबई का रिश्ता सुनकर मैं भी खुश हो गई थी, क्योंकि जिस तरह के हमारे हालात थे वहाँ ऐसा रिश्ता अनोखी बात थी। मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन फिर भी मुझे इतने अच्छे रिश्ते की उम्मीद नहीं थी। और मैं सोच भी रही थी कि जब मेरी दोस्तों को पता चलेगा ना मेरे लिए दुबई से रिश्ता आया, तो सारी जल बुन के खाक हो जाएंगी। एक हफ्ते तक दिन रात घर में झगड़ा होता रहा और आखिरकार जीत अम्मा की हुई। खैर, उसने रिश्ते वालों को घर बुलाया। वाकई में वो एक पढ़ी लिखी फैमिली मालूम हो रही थी। लड़के के सिर्फ माँ बाप थे और उन्होंने अपने अकलौते बेटे के मुस्तकबिल को बनाने के लिए दुबई भेज दिया था। और उनका कहना था कि वो मुझे भी ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रखेंगे। ये सुनकर तो अम्मा और भी खुश हो गई कि मैं अपने शौहर के पास दुबई चली जाऊँगी। और इन लोगों का कहना था कि इन्हें शादी जल्दी करनी है, क्योंकि दुबई में इनके बेटे के लिए अकेले रहना बहुत मुश्किल है। और इनका बेटा 10 दिन बाद एक हफ्ते के लिए वापस आ रहा है और इन्हीं दिनों में शादी करना चाहता है। मैं इतनी जल्दी का सुनकर जहाँ मुझे घबराहट होने लगी, वहीं अब्बा के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। अब्बा कहने लगे कि हमारे लिए इतनी जल्दी शादी करना तो मुमकिन नहीं है, हमें तैयारी के लिए कुछ वक्त चाहिए। लड़के के अब्बा मुस्कुरा कर कहने लगे, अम्मा साहब आप क्यों इतनी फ़िक्र कर रहे हैं। आपकी बेटी को कौन सा पाकिस्तान में रहना है जो आपको जहेज़ देने की फ़िक्र सता रही है। बस तो जोड़ों में अपनी बेटी को रुखसत कर दें, हम जल्दी से दुबई भिजवा देंगे। ये सुनकर तो अम्मा भी खुशी से अब्बा को कहने लगी कि देखा ना, मैंने कहा था ना कि हमारी बेटी के भाग जाग उठेंगे। लेकिन आप तो बस अपनी बहन के बेटे से मोहब्बत है ना, शादी पर ज़्यादा रुपया पैसा भी खर्च नहीं होगा और हमारी बेटी अपने घर में भी रुखसत हो जाएगी। लेकिन ये सुनकर अब्बू को खुशी ना हुई। पता नहीं क्या बात थी जो उनको खटक रही थी, और वो बार बार माँ से कह रहे थे कि एक दफ़ा फिर सोच लो, कहीं दुबई की चमक दमक के आगे अम्मा की सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म होकर रह गई थी। देखते देखते 10 दिन गुजर गए, मेरी शादी की तैयारियां भी होगी और दुबई से रुस्तम के आते ही हमारी शादी भी करवा दी गई। मैंने सिर्फ रुस्तम की तस्वीर देखी थी और सच कहूँ तो पहले ही नज़र में मुझे इनसे इश्क हो गया था। वो इतने खूबसूरत और जवान थे कि मैंने ख्वाब में भी ऐसा दूल्हे का तसव्वुर नहीं किया था। शादी की रात पहली दफ़ा जब मैं रुस्तम के रूबरू हुई तो मुझे देखकर वो बेसाख्ता ही उठ खड़े हुए कि मेरे माँ बाप ने तो मेरे लिए हूर ढूंढी है। रुस्तम की बात पर मैं शर्मा गई। रुस्तम ने मुझे बहुत कीमती हीरे की अंगूठी तोहफे में दी। मेरे लिए तो ये सब कुछ एक खूबसूरत ख्वाब की तरह था। रुस्तम कह रहा था कि आयशा, इज़्वाजी ज़िंदगी कायम करने से पहले दोस्ती का तलक बनाना चाहता हूँ मैं, ताकि हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जान लें। अगर मियाँ बीवी अच्छे दोस्त बन जाएं तो इससे ज़्यादा बेहतरीन कोई और बात हो नहीं सकती। रुस्तम की बात पर मैं भी कायल हो गई थी। वो मेरे नज़दीक वाकई काबिल इज़्ज़त और एक पढ़े लिखे शख्स थे, वरना मशरकी मर्द तो पहली रात ही औरतों को तस्खीर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन रुस्तम भी मुझे जानना चाहते थे, समझना चाहते थे, और ये बात मेरे लिए बहुत खुशी की थी। और रुस्तम एक हफ़्ते के लिए ही आए थे, लेकिन मेरी वजह से वो एक हफ़्ते और रुके। यह हफ़्ता मेरी ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन दिनों में से थे।
رستم نے مجھے اتنی زیادہ شاپنگ کروائی کہ میرے پاس ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت جوڑا قیمتی زیور آ گیا۔ اماں مجھے رستم کے ساتھ ایسے عیش کرتا دیکھ کر اپنے فیصلے پہ بڑی خوش ہوتی، لیکن ابا بار بار مجھے سمجھاتے کہ بیٹا، سسرال اور شوہر کے ساتھ اپنی زندگی کا ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھانا۔ رستم کے جانے کا وقت آیا، وہ بہت ہی زیادہ افسردہ تھے اور میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے، عائشہ تم فکر نہیں کرو، تمہارے کاغذات کی تیاری میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، لیکن میرے لیے تمہارے انتظار میں ایک ایک دن کاٹنا مشکل ہو جائے گا۔ رستم کی بے پناہ محبت ان کی آنکھوں میں دکھائی دے رہی تھی۔ رستم مجھے چھوڑ کر جا چکے تھے اور میرے سسر نے مجھے سر آنکھوں پہ بٹھا لیا۔ میرے سسر نے خود جلدی جلدی ساری کارروائی کرتے ہوئے 1 مہینے کے بعد ہی میں پاکستان کی سرزمین کو چھوڑ کر دبئی کے لیے روانہ ہوگی، کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح جان گئے تھے۔ ایئرپورٹ پر رستم مجھے لینے کے لیے آئے تو میں بہت زیادہ خوش تھی۔ وہ مجھے اپنے لگژری اپارٹمنٹ میں لے گئے اور انہیں دیکھ کر تو میں حیران رہ گئی، وہ واقعی دبئی میں شاندار زندگی گزار رہے تھے۔ رستم کہنے لگے، تم بہت تھک گئی ہوگی، تھوڑا آرام کر لو۔ میں رستم کے گلے لگی اور ان سے اپنی بے پناہ محبت اور جذبات کا اظہار کرنے لگی، لیکن اچانک سے رستم کا رویہ ہی تبدیل ہو گیا اور ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ گئی اور کہنے لگی، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم آرام کر لو۔ رستم کے انداز نے مجھے چونکنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ ہماری شادی کو 1.5 مہینہ ہونے والا تھا، ہم دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جان چکے تھے، تو اب ازدواجی زندگی قائم کرنے میں کیا پریشانی تھی؟ خیر، رستم مجھے چھوڑ کر کچھ ضروری سامان لانے کے لیے اپارٹمنٹ سے باہر نکل گئے اور میں جو حیران پریشان سی بستر پر لیٹ گئی۔ رستم کا یہ رویہ بہت ہی زیادہ عجیب سا لگا تھا، جیسے انہیں میری قربت پسند نہ آئی ہو۔ جس طرح انہوں نے مجھے جھٹکا دے کے خود سے دور کیا، اس بات نے تو میرا دل توڑ کے رکھ دیا۔ میں یہ 1 مہینہ ان کی جدائی میں بہت ہی مشکل سے کاٹا تھا اور مجھے لگا کہ میرے دبئی پہنچتے ہی وہ مجھے اپنے سینے سے لگا لیں گے، لیکن ایسا تو کچھ نہیں ہوا تھا۔ رستم کے آنے سے پہلے ہی مجھے نیند آ گئی تھی اور پھر جب میری آنکھ کھلی تو صبح ہو رہی تھی۔ میں نے رستم کو دیکھا تو وہ ہمیشہ کی طرح مجھ سے 1 ہاتھ کے فاصلے پر بستر کے دوسرے کنارے پر کروٹ بدل کر ایسے سو رہے تھے جیسے میرے شوہر نے کوئی غیر مرد ہو۔ میں نے جانتے بوجھتے اپنا سر ان کے سینے پہ رکھ دیا۔ وہ نیند میں ہڑبڑا کر اٹھے اور غصے میں کہنے لگے، تمہیں تمیز نہیں ہے کیا کسی کو نیند میں اس طرح پریشان کرتے ہیں؟ رستم کی بات پر میری آنکھیں نم ہو گئی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا جس پر وہ اس قدر خفا ہو جاتے۔ میں ان کی بیوی تھی اور یہ میرا حق تھا کہ میں ان کے ساتھ بے تکلف ہوتی، لیکن رستم کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، وہ تو مجھے وہ والے انسان ہی نہیں لگ رہے تھے جو پاکستان میں میرے ساتھ تھے۔ رستم مجھے روتا چھوڑ کے واش روم چلے گئے اور کافی دیر بعد جب واپس آئے تو اپنے رویے کی خود ہی معافی مانگنے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے جو کچھ کہا مجھے ہوش نہیں تھا۔ میں حیرانی سے رستم کو دیکھ رہی تھی، ان کا رویہ اتنی جلدی جلدی تبدیل ہو رہا تھا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس بات پہ ناراض ہوں گے اور کس بات پہ خوش۔ رستم کہنے لگے، آج تیار ہو جاؤ، آج میرے دوست کے گھر ہماری دعوت ہے اور میں تمہیں وہاں لے کر جاؤں گا۔ میں خوشی خوشی تیار ہونے لگی۔ شاید رستم ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، انہوں نے نیند میں ہی مجھے ڈانٹا تھا اور میں تھی کہ ان کی باتوں کو دل سے لگا بیٹھی تھی۔ انہوں نے مجھے دبئی اسی لیے تو بلوایا تھا کیونکہ وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ورنہ وہ چاہتے تو مجھے اپنے ماں باپ کے پاس چھوڑ سکتے تھے۔ میں رستم کے ہمراہ تیار ہو کر ان کے عربی دوست کے گھر پہنچ گئی تو رستم کے دوست اور ان کی بیوی نے پرتپاک انداز میں ہمارا استقبال کیا۔ وہ دونوں میاں بیوی عربی تھے اور رستم کی پاکستانی بیوی سے ملنے کی خواہشمند تھے۔ ان دونوں کی اردو بہت اچھی تو نہ تھی، لیکن جس طرح وہ توڑ توڑ کر باتیں کر رہے تھے مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ رستم اپنے دوست کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ ان کے دوست کی عربی بیوی شائستہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے بیڈ روم میں لے آئی۔ وہ کہنے لگی کہ مردوں کے بیچ میں ہمارا کیا کام، ہم دونوں یہاں بیٹھ کر اپنی باتیں کرتے ہیں۔ وہ مجھ سے بہت کچھ پوچھ رہی تھی۔ اسے پاکستان اور پاکستانی لوگ بہت پسند تھے۔ کافی دیر کی باتوں کے بعد وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ میری اور رستم کی شادی شدہ زندگی کیسی گزری ہے۔ اس کے سوال پر اچانک سے ہی میرے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ شادی کے اتنے دن بعد بھی اب تک اس طرح کا کوئی تعلق ہمارے درمیان نہیں قائم ہوا تھا۔ شائستہ کو میرے چہرے کی رنگت دیکھ کر احساس ہو گیا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے نکل گئی اور جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا شاپر تھا۔ اس نے جلدی سے وہ میرے ہاتھ میں دیا اور کہنے لگی کہ تم ہر رات دودھ میں یہ ڈال کر اپنے شوہر کو پلا دیا کرو۔ میں حیران اس کالے شاپر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نہ ہی میں نے شائستہ سے کوئی بات کی تھی اور نہ ہی اسے اپنے اور رستم کے تعلق کے بارے میں کچھ بتایا تو پھر وہ میرے لیے کیا لے کے آئی تھی اور یہ کیا چیز تھی جو مجھے رستم کو پلانی تھی؟ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا۔ میں
اسے ایسے کیسے پہلی ہی ملاقات میں شائستہ پر بھروسہ کر سکتی تھی؟ اس سے پہلے کہ میں اس چیز کے بارے میں شائستہ سے کوئی سوال کرتی، اس کا عربی شور ازلان کمرے کے دروازے پر آ گیا اور شائستہ سے قہوہ بنانے کا کہہ رہا تھا۔ اپنے شور کو دیکھتے ہی شائستہ نے وہ کالا شاپر چھپا دیا تھا، اور جیسے ہی اس کا شور واپس گیا تو شائستہ نے اشارے سے مجھے اس شاپر کو پرس میں رکھنے کا کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ میں نے وہ اپنے پرس میں رکھ لیا، لیکن مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں شائستہ نے مجھے کیا چیز پکڑائی تھی۔ مجھے تو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں شائستہ کی وجہ سے میں کسی پریشانی میں نہ پھنس جاؤں۔ اور اسی لیے گھر پہنچتے ہی میں نے سب سے پہلے شاپر کھول کر دیکھا تو میں کچھ حیران سی ہوگی، کیونکہ اس میں جو چیز موجود تھی وہ میں نے پہلے کئی دفعہ دیکھی تھی، لیکن مجھے اس کا نام معلوم نہیں تھا۔ اکثر ہی کچن میں ماں کو میں یہ استعمال کرتے دیکھا تھا، لیکن کچن کے کاموں میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے اماں کے لاکھ کہنے کے باوجود بھی میں نے کبھی کچن میں قدم نہیں رکھا تھا، اور آج مجھے اس بات پہ بہت افسوس ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں مزید اس کو غور سے دیکھتی، رستم نے مجھے آواز دے کر کمرے میں بلایا۔ میں بغیر یہ جاننے کہ شائستہ نے مجھے کیا چیز دی تھی، میں رستم کو نہیں پلا سکتی تھی، اس لیے میں نے جلدی سے اسے واپس تھیلے میں ہی ڈال دیا اور اپنے پرس میں رکھ دیا۔ میں کمرے میں گئی تو میرے گھر سے فون آیا تھا۔ رستم میرے سامنے ہی بیٹھے تھے اور مجھے فون پکڑا دیا۔ اماں میری خیریت پوچھ رہی تھی اور ساتھ میں مجھے گھر کے بارے میں سب کچھ بتا رہی تھی، لیکن میرا دماغ ابھی بھی اسی چیز میں اٹکا ہوا تھا۔ رستم میرے سامنے نہ بیٹھے ہوتے نا تو میں اماں سے اس چیز کے بارے میں کچھ پوچھ لیتی، لیکن رستم کے سامنے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح ان سے اس کے بارے میں بات کروں۔ میں نے سوچا کہ جب وہ دوبارہ ماں کو فون کرے گی تب میں خاموشی سے ان سے پوچھ لوں گی۔ فون بند کرنے کے بعد رستم کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ شائستہ نے کمرے میں مجھ سے کیا باتیں کی تھی۔ میں انہیں نے بتایا کہ بس ویسے ہی پاکستان کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ اپنے اور میرے تعلق کے بارے میں کبھی کسی کے سامنے کوئی ذکر نہ کرنا، اور خاص کر ان عربی اور عورتوں کے سامنے۔ ان کی یہ بات مجھے بہت عجیب سی لگی۔ رستم فریش ہو کر آئے تو مجھے انتظار تھا کہ وہ میرے پاس آئیں گے اور ہمارے درمیان رشتے میں جو دوری ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ میں نے خوبصورت سا ڈریس بھی پہن رکھا تھا، لیکن رستم کا حال پہلے جیسا ہی تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح بیڈ کے دوسرے کنارے پر کروٹ بدل کے بے روحی سے لیٹ گئے تھے۔ نہ ہی ہمارے درمیان کوئی جھگڑا تھا اور نہ ہی کوئی ایسی بات کہ جس کی وجہ سے وہ مجھ سے دوری اختیار کر رہے تھے، لیکن پہلے وہ پاکستان میں دوستی کے نام سے میرے قریب نہ آ رہے تھے اور اب ہر وقت تھکاوٹ کا ذکر کرتے رہتے۔ مجھے خود سے بار بار ان سے اپنا حق مانگنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا سوچتے کہ میں کس طرح کی لڑکی ہوں جو خود سے ہی یہی سوچ کر میں خاموش ہوگی۔ 4 دن ایسے ہی گزر گئے۔ نہ ہی میں رستم سے کہہ پائی کہ مجھے ان کی عزت اور پیار چاہیے، اور نہ ہی انہوں نے اس بات کو محسوس کیا تھا۔ اس کا رویہ میرے ساتھ ہر طرح سے اچھا تھا، لیکن جیسے ہی میں ان کے قریب ہوتی وہ ایک دم سے مجھ سے جھٹک دیتے اور گھر سے نکل جاتے۔ ہم ایک ہی چھت کے نیچے 2 اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے۔ میں اتنی زیادہ دکھی ہو گئی تھی کہ شائستہ کی دی ہوئی چیز کو بھی فراموش کر بیٹھی۔ ویسے بھی جب میرے گھر سے فون آتا تو رستم میرے ساتھ لگ کر بیٹھ جاتے اور بات ختم کرنے تک میرے ساتھ ہی بیٹھے رہتے۔ مجھے گھر والوں سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا، اسے میں اپنی اماں سے اس چیز کے بارے میں پوچھ ہی نہ پائی۔ ایسے ہی کئی دن اور گزر گئے۔ پھر ایک دن شائستہ اور اس کا شوہر ہمارے گھر ملنے کے لیے آیا۔ میں بھی تنہائی سے تنگ آ گئی تھی، اس لیے شائستہ کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ ویسے شائستہ میرے پاس کمرے میں آئی اور خود ہی پوچھنے لگی کہ کیا تم نے وہ چیز بھائی کو پلائی تھی جو میں نے تمہیں دی تھی؟ میں نے انکار میں سر ہلا دیا تو وہ بھی مسکرا دی اور کہنے لگی پریشان نہ ہو، یہ بہت خاص چیز ہے اور ہم اسے ہر رات اپنے شوہروں کو پلاتے ہیں۔ وہ تو مسکرا دی۔ مجھ پر یقین کرو، تم اپنے شوہر کو پلا دو تو حیران رہ جاؤ گی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے شائستہ کے لیے خوش اخلاقی اور محبت کرنے والی عورت کی بات پر یقین آ گیا، اور میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں آج رات ہی اسے اپنے شوہر کو پلانے کی کوشش کروں گی۔ کافی دیر کے بعد مہمان نوازی کے بعد وہ لوگ چلے گئے، اور رات سونے سے پہلے جب میں نے رستم کے لیے دودھ تیار کیا تو ساتھ ہی دودھ میں کچھ ڈرائی فروٹ کے ساتھ وہ چیز بھی ملا دی۔ رستم دودھ کے گلاس میں ڈرائی فروٹ دیکھ کر کہنے لگے آج تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا کہ میں بچپن میں ایسے ہی پیتی تھی اور ایسے دودھ کا ذائقہ بہت ہی مزیدار ہوتا ہے۔ میرے اس طرح کہنے پہ رستم نے وہ دودھ کا گلاس پی کر ختم کر دیا۔ مجھے تھوڑا تھوڑا خوف بھی آ رہا تھا کہ کہیں رستم کو کوئی نقصان ہی نہ پہنچ جائے، کیونکہ میں نے بالکل غیر عورت پہ یقین کیا تھا، لیکن خدا کا شکر رستم کو کچھ بھی نہ ہوا، بلکہ
کچھ اچھا بھی نہ ہوا۔ مجھے رستم میں کوئی خاص تبدیلی نظر نہ آئی۔ میں پابندی سے انہیں دودھ میں وہی چیز ملا کر پلانے لگی۔ اس سے بس یہ تبدیلی آئی تھی کہ اب وہ میری قربت سے اس طرح پریشانی ہوتے تھے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے۔ اس طرح پھر پورا 1 مہینے کے بعد رستم خود ہی میرے پاس آ گئے۔ رستم کے اس طرح پاس آنے پر میرے سارے خدشات دور ہو گئے۔ 2 دن بعد شائستہ دوبارہ ہمارے گھر آئی تو میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ واقعی جو اس نسخے اور اس نے مجھے دیا تھا اس کی وجہ سے رستم میں کافی تبدیلی آ گئی۔ میری بات سن کر وہ خوشی سے کہنے لگی کہ ہم عورتیں عربی اس نسخے کو پابندی سے استعمال میں لاتی ہیں۔ شائستہ کو بھی اس چیز کا نام معلوم نہیں تھا۔ وہ اسے اپنے ملازمہ سے منگوایا کرتی تھی۔ میں خوش تھی کہ میرا مسئلہ ختم ہو گیا، لیکن ایک دن جب میں وہ چیز دودھ میں ملا رہی تھی کہ رستم اچانک میرے پیچھے سے آ گئے اور انہوں نے مجھے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ وہ سختی سے پوچھ رہے تھے کہ تم مجھے دودھ میں کیا ملا کر پلاتی ہو؟ میں اپنے شوہر سے جھوٹ نہیں کہہ سکتی تھی۔ میری آنکھوں آنسوں سے بھر گئیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے انہیں بتانا پڑا۔ میں ان کے ساتھ ان کی محبت کی اور عزت کی خواہش مند تھی۔ جب وہ مجھے وقت نہیں دیتے تھے تو شائستہ نے مجھے ایک ایسی چیز دودھ میں ڈال کر پلانے کے لیے دی تھی اور میں انہیں باقاعدگی سے پلایا کرتی تھی۔ میری بات سن کر خاموش ہو گئے۔ مجھے ان کی خاموشی سے خوف آنے لگا۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں بتایا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرنا چاہتی۔ میں نہیں جانتی وہ مجھ سے کیوں دور تھے اور کیوں ہمارے درمیان ازدواجی تعلق نہیں بنا، لیکن میں ایک شادی شدہ لائف چاہتی تھی اور بس اسی لیے میں نے عائشہ کی دی ہوئی چیز انہیں پلائی۔ رستم نے ایک نظر مجھ پہ ڈالی اور کہنے لگی کہ غلطی تمہاری نہیں بلکہ میری ہی تھی۔ میری اسے پہلے بھی ایک شادی دبئی میں ہوئی تھی، لیکن مجھے احساس ہوا کہ میں عام مردوں کی طرح نہیں تھا بلکہ بہت ہی کمزور تھا، اور یہ احساس مجھے میری بیوی نے کروایا تھا اور وہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ مجھے تو اس بات سے خوف آنے لگا تھا کہ دنیا کہیں مجھے مردوں کی لسٹ سے ہی نہ نکال دیں۔ اس لیے میں نے دوسری شادی پاکستان میں کی تاکہ میں پاکستان سے بیوی یہاں لے آؤں اور پھر اس کے ساتھ ایسے رہوں تاکہ دنیا والے مجھے مرد تو کہیں اور وہ اپنے گھر والوں سے بھی میری شکایت نہ کر سکے۔ اور اسی وجہ سے میں نے تمہیں اکیلے میں بھی کبھی اپنے ماں باپ سے فون پر بات کرنے نہیں دی، لیکن پچھلے دنوں سے مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ میرے اندر سے کمزوری ختم ہو گئی۔ اس لیے جب میں نے تم سے تعلق قائم کیا تو مجھے ایسے لگا جیسے میری پہلی بیوی نے مجھ سے غلط بیانی سے کام لیا تھا، لیکن میری اس کمزوری کے ختم ہونے کی بجائے چیز جو تم مجھے پلا رہی ہو اس بات کا مجھے آج پتہ چلا ہے۔ رستم کے انکشاف نے میری جان نکال دی تھی۔ پہلے سے نہ صرف یہ کہ شادی شدہ تھے بلکہ ان میں کمزوری بھی تھی، اور یہ بات انہوں نے ہم سے چھپائی تھی۔ اس لیے تو شادی کر کے مجھے دبئی لایا گیا تھا میرے والدین اس حقیقت کو نہ جان سکے اور میں انہیں تب بھی چھوڑ کر نہ جاؤں۔ اگر شائستہ مجھے وہ خاص چیز نہ دیتی تو شاید میں کبھی رستم کا سچ نہ جان پاتی اور ساری زندگی ان کے ساتھ اسی طرح گزارنے پہ مجبور ہوتی۔ رستم کہنے لگے دکھاؤ تو صحیح، آخر شائستہ نے تمہیں ایسا کیا دیا؟ یہ عربی عورتیں اپنے شوہر کو کیا پلا رہی ہیں؟ جیسے ہی میں نے رستم کے ہاتھ میں وہ شاپر دیا تو پھر رستم کہنے لگی یہ تو خشخاص ہے جو پاکستان میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ اس میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے میری کمزوری ختم ہو گئی؟ رستم نے ایک پاکستانی دوست کو فون کیا جو دبئی کے ایک ہی ہاسپٹل میں ڈاکٹر تھا اور اسے خشخاص کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے آسان سی چیز کے حیرت انگیز فوائد بتائے۔ ہم دونوں ہی حیران رہ گئے۔ دل کی بیماریوں سے لے کر آنکھوں کی بینائی تک خشخاص بہت ہی مفید ہے۔ عربی عورتوں سے اپنے شوہروں کو بہتر نیند اور صحت کے لیے استعمال کرتی تھی۔ میں دل میں شائستہ کی شکر گزار تھی جس نے ہماری زندگی کا بہت بڑا مسئلہ انجانے میں ہی صحیح لیکن حل کر دیا۔ مجھے رستم سے بہت سے گلے تھے لیکن ان کی محبت میں سارے گلے بھولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب جب بھی میری اماں کا فون آتا تو رستم میرے ساتھ موجود نہ ہوتے۔ ان کا دل کا خوف ختم ہو چکا تھا اور ایسے ہی ایک دن میں نے اپنی اماں سے کہا کہ اب وہ اپنی کسی بیٹی کی بھی شادی آنکھیں بند کر کے نہ کریں کیونکہ اس طرح سے کوئی بھی بڑا دھوکہ ہو سکتا ہے۔ میری بات سن کر تو پہلے اماں چونک گئی لیکن پھر میں نے انہیں مطمئن کر دیا کہ میں نہیں چاہتی کہ میری کسی بھی بہن کو نقصان اٹھانا پڑے۔ رستم بہت اچھے ہیں، ہر مرد اچھا ہو یہ ضروری نہیں۔ ابا جیسے حلال کمانے والے مرد بھی اگر محبت کرنے والے ہوں تو زندگی بغیر آسائشوں اور دولت کے بھی خوبصورت ہو جاتی ہے۔